सलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाज़रीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम इमसाल की किताब का मुताला कर रहे हैं जो पुराने अहद नामे की नज़मी कुतब में से एक है, और आज हम 28वें और 29वें बाब का मुताला करेंगे। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खादमीन का खैर मकदम करूंगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई इसा खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फयाज, 28वें बाब की पहली आयत में लिखा है, अगरचे कोई शरीर का पीछा ना करे तो भी वो भागता है, लेकिन सादिक शेर बब्बर की मानिंद दलेर है। ये आयत किस हवाले से है? जी, पहला हिस्सा गुनाह के हवाले से है जिसका इतराफ ना किया गया और जिसका हिसाब अभी बाकी है, और वो खुदाम यीशु मसीह के लहू से धोया नहीं गया, और इसका करने वाला मुसलसल खौफ की हालत में रहता है। वो खुदा से खौफ खाता है, और ये दो वाकयात से साबित हुआ, एक नए अहदनामे में और दूसरा पुराने अहदनामे में। और नए अहदनामे में ये वाकया चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस का है, जब मत्ती 14 में उसने यीशु के बारे में सुना और उन निशानात के बारे में जो मसीह दिखाया करता था, तो उसका बेचैन ज़मीर जो गुनाह के सबब से बेचैन था, ये सोचने लगा कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो जी उठा है, और इसलिए उसके अंदर ये कुव्वत काम कर रही है। उसे लगा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसका पीछा कर रहा है, और वो इससे बहुत ज्यादा खौफजदा हुआ। अगरचे कोई शरीर का पीछा ना करे तो भी वो भागता है, लेकिन ये पुराने अहदनामे में वाज़ेह है। यूसुफ और उसके भाइयों के किस्से में उसने उन सबको एक साथ कैद में डाल दिया जब वो मिस्र को गए, और वो उससे नावाकिफ थे। कैद खाना में उन्होंने कहा कि हम अपने भाई की वजह से मुजरिम ठहरे हैं, क्योंकि जब उसने हमारी मिन्नत की तो हमने ये देख कर भी कि उसकी जान मुसीबत में है, हमने उसकी कोई बात नहीं सुनी, इसीलिए ये मुसीबत हम पर आन पड़ी। और उन्होंने देखा उनमें से हर एक के थैले में रुपए हैं, तो उनके दिल दहल गए, वो खौफजदा हुए और ये कहने लगे कि खुदा ने ये हमसे क्या किया, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि ये अच्छा हो रहा है, पर माजी का गुनाह जीने नहीं देता। और 44वें बाब में यहूदा ने एक बहुत ही संजीदा बात कही। यहूदा ने कहा, हम अपने खुदावंद से क्या कहें? जब बिन्यामीन के थैले में वो प्याला पाया गया, उसने एक बात कही, हम क्यों कर अपने आप को बरी ठहराएं? हम क्या बात करें या क्यों कर अपने आप को बरी ठहराएं? खुदावंद ने तेरे खादमों की बदी पकड़ ली, कोई पुराना गुनाह है जिसे हम छुपाते आए हैं, लेकिन खुदावंद ने उसे अयां किया, यहाँ तक कि वो हमें दिखाई देने लगा, और अब वो हमसे इंतकाम लेता है। वो मुजरिम ज़मीर और वो गुनाह जिसका हिसाब अब तक ना हुआ और ना ही उसका इतराफ किया गया, मसीह के खून से वो धोया गया। गुनाह आपका पीछा करता रहता है और उसे लगता है कि खुदावंद एक दिन उससे इंतकाम लेगा। इसलिए अगरचे कोई शरीर का पीछा ना करे तो भी वो भागता है, गोया वो भाग रहा है, लेकिन सादिक शेर बब्बर की मानिंद दलेर है। वो यहाँ सादिकों की क्या तारीफ करता है? उसका माजी खत्म हो चुका है, क्योंकि गुनाह का हिसाब मसीह के बदन से लिया गया और मसीह के बहे लहू से वो गुनाह बख्शे जा चुके हैं, लिहाजा उसका ज़मीर पाक हो चुका है। उसके साथ कोई मसला नहीं, वो मौत के सामने भी पुरएतमाद है, सादिक मरने पर भी उम्मीदवार है। भाई इसहाक 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है, जो कोई सादिक को गुमराह करता है ताकि वो बुरी राह पर चले, वो अपने गड्ढे में आप ही गिरेगा, लेकिन कामिल लोग अच्छी चीजों के वारिस होंगे। मालदार अपनी नजर में दना है, लेकिन अक्लमंद मिस्कीन उसे परख लेता है। इन आयात के मुतालिक हमें कुछ बताएं। आप बाइबल के इलाही असूलों से वाकिफ हैं कि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। सही। लिहाजा जो सादिक को गलत राहों की तरफ लेकर जाता है वो वैसा ही काटेगा। हमें याकूब और उसका बूढ़ा बाप इसहाक याद हैं, और उसने ईसाऊ होने का ढोंग किया ताकि पिलोठे की बरकत को हासिल कर ले। दिन गुजरे और याकूब ने वही काटा जो उसने बोया था, और उसे भी फरेब दिया गया। उसे 2 मर्तबा फरेब दिया गया, क्योंकि फसल हमेशा बीज से बढ़कर होती है, उसे धोखा दिया गया। और ये इलाही ला तब्दील कानून है। बिल्कुल। और ये कानून निज़ाम कुदरत के साथ हम आहंग हैं। ये बात कुदरती नहीं है कि एक शख्स बीज बोने में मेहनत करे और उससे कुछ ना कटे। मसलन ये एक काहिल शख्स एक चौकस शख्स की मानिंद है। ये एक दुरुस्त इलाही कानून है जो बज़ाते खुद फितरत और तमाम इंसानी मामूलात की निगरानी करता है। लिहाजा याकूब जिसने अपने बाप के साथ बुरा बीज बोया और अपने ही बाप इसहाक का एहतराम न किया और उसे धोखा दिया,
اسے خود 2 بار دھوکہ ملا، بیوی کے معاملے میں دھوکہ ملا جب اس سے لیا بیاہ دی گئی، جبکہ اس کے باپ لابن سے یہ طے پایا تھا کہ وہ ریچل کو بیائے گا۔ پھر اس سے اس کے بیٹے کے معاملے میں دھوکہ ملا، جبکہ یوسف کے بھائیوں نے اسے اسماعیل کے ہاتھ مصر میں بیچ دیا، اور بائبل کہتی ہے کہ وہ اس کے پاس یوسف کی لو میں ڈوبی ہوئی کبا لائے اور کہنے لگے، اب تو پہچان کہ یہ تیرے بیٹے کی کبا ہے یا نہیں، اس لیے آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ یہ ابدی سزا سے کسی طور پر مختلف ہے۔ بالکل، یہ ابدی سزا کے ساتھ اضافی سزا ہے۔ اور بھائی ایاد، اس سے ہمیں یہ خیال آتا ہے، میرے پیارے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس پر غور کریں کہ ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو میں دیکھتا ہوں اس سے ہوتا ہوں، جو کہتا ہے اس سے ہوتا ہوں، جو میں فیصلے کرتا ہوں ان سے ہوتا ہے۔ اگلی آیت جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا 11ویں آیت ہے، جی، وہ کہتا ہے، مالدار اپنی نظر میں دانا ہے لیکن عقلمند مسکین اسے پرکھ لیتا ہے۔ یہ بہت پیاری آیت ہے۔ در حقیقت عقلمند شخص ہم سے کہتا ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں بھائی ایاد جن کے پاس مادی دولت ہونے کی بدولت وہ بے حد پر اعتماد بمقابلہ ان کے جو وہ خود پر فخر کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ سب باتوں کی سمجھ رکھتا ہے، وہ اپنی نظر میں دانا ہے۔ اور یہی مسئلہ ہے کہ کوئی اپنی ہی نظر میں دانا ہے، جبکہ کوئی مالی طور پر غریب ہوتے ہوئے روحانی فہم رکھ سکتا ہے۔ مثلاً ہمیں نعمان کوڑی یاد ہے جو کہ ایک امیر شخص تھا لیکن وہ کوڑی تھا۔ صحیح۔ وہ ارام کی فوج کا سپہ سالار تھا اور وہ اسیر یہودی لڑکی جو اس کے گھر میں کام کیا کرتی تھی وہ غریب تھی، لیکن اس کے پاس فہم تھا، وہ حکمت رکھتی تھی، اور اسی نے اپنی مالکن کو یہ مشورہ دیا کہ اس کے مالک کو خدا کے لوگوں کے پاس جانا چاہیے۔ مجھے فرعون بھی یاد ہے، فرعون جو نہ جانتا تھا کہ جو مسئلہ مصر سے چلا آ رہا ہے اس کا کیا کرے، لیکن یوسف فہم رکھتا تھا۔ یوسف بھی ایک غلام اور قیدی بن کر آیا تھا، لہٰذا فہم حکیم فرعون سے غائب ہو گیا، بالکل، جبکہ خدا نے غریب یوسف کو فہم عطا کیا۔ صحیح۔ اور بھائی ایاد، ہم یہاں ایک اور بات شامل کر سکتے ہیں تاکہ ناظرین میں سے کسی کو یہ نہ لگے کہ خدا دولت کے خلاف ہے۔ ہمیں مسئلہ مادی دولت کا نہیں، بلکہ یہاں اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کیا میں خدا سے تعلق میں دولت مند ہوں یا نہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس دنیاوی دولت ہے۔ صحیح۔ گناہ یہ ہے کہ ہم خدا کے بجائے اس پر بھروسہ کریں جو ہمارے پاس ہے۔ بالکل۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اس دوران اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں وقفے کے دوران دیے گئے پتے پر ارسال کریں، ہم جواب ضرور دیں گے۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ مالدار اپنی نظر میں دانا ہے لیکن عقل مند مسکین اسے پرکھ لیتا ہے۔ وہ جس کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور وہ دولت کی گواہی کو پرکھ سکتا ہے کہ وہ خالی اور باطل ہے، غیر حقیقی ہے، بھلے ہی وہ سچ ہو، سو وہ زیادہ تر پرکھ اور امتیاز اور روحانی باتوں کے فہم سے محروم ہوتا ہے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میں 13ویں آیت کی وضاحت چاہوں گی جس میں لکھا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کرے ان کو ترک کرتا ہے۔ جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا۔ کس قسم کی کامیابی؟ اسکول میں، کام پر؟ در حقیقت یہ کیسی کامیابی ہے؟ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا۔ راست ٹھہرنے کی۔ خداوند کے آگے راست ٹھہرنا، کیونکہ الہی اصول یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہماری ساری ناراستی کو پاک کرنے میں عادل اور سچا ہے۔ اگر میں نے کوئی گناہ کیا اور خدا کی حضوری میں اس کا اقرار نہیں کیا، میں اس مسئلے میں خاموش رہا، اسے چھپانے کی کوشش کی، میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ میں خدا کے آگے کبھی راست باز نہیں ٹھہر سکتا اور گناہ میرا تعاقب کرتا رہتا ہے۔ داؤد نے گناہ کیا اور اس نے حالات ٹھیک ہوتے ہی اوریا کی بیوی سے بیاہ کر لیا اور مسئلے کو حل کیا، لیکن مہینوں بعد خداوند اس کے پاس آیا اور اس تجربے کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ کہتا ہے، جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرہانے سے میری ہڈیاں گل گئیں۔ میں نے کہا، میں اس تکلیف میں کیوں کرہا رہا ہوں؟
میری تروات گرمی کی خشکی میں بدل گئیں، سو میں اپنے گناہوں کا اقرار کروں گا۔ سو جب اس نے اپنی خطاؤں کا اقرار کیا تو خدا نے اس کی خطاؤں کو بخشا۔ لہٰذا الہی اصول یہ ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کبھی سرفراز نہ ہوگا، کیونکہ گناہ اس کا کیا پیچھا اعتراف کرتا لازمی ہے؟ رہتا ہے۔ نہ صرف اعتراف کرنا بلکہ اعتراف کے بعد اسے ترک کرنا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک طریقہ ہے جو شاید صحیح لگتا ہے۔ اگر میرے اندر کچھ مسائل ہیں پر میں گناہ گار ہوں جی، اور گناہوں کا اعتراف کرنا مجھے مشکلات میں ڈال سکتا ہے، تو میں جا کر کچھ محترم کام کرتا ہوں، ایک سکول تعمیر کرتا ہوں، ایک یتیم خانہ کھولتا ہوں، کچھ اور تعمیر کرتا ہوں، اور یہ سب کچھ میرے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا کہ شاید یہ اچھی باتیں ان بری باتوں کے وزن کے برابر ہو جائیں۔ کیا مجھے ان باتوں کو باہر لا کر خود کو مشکلات میں ڈالنے کی ضرورت ہے؟ گناہ کی مزدوری نیک کام نہیں بلکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن کیونکہ ڈاکٹر یہ فیاض، لازم نیک ہے کام کہ جس کرنے نے میں کیا گناہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ اس کامل قربانی کے خون میں خود کو چھپائے جو سارے گناہوں کو دھوتا ہے۔ جی، لیکن نیک کاموں میں کیا مسئلہ ہے؟ نیک کام قابل احترام ہے، ان کو کرنے میں کیا برائی؟ ان میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن وہ گناہوں کو معاف نہیں کر سکتے، بلکہ نیک کام اس ایمان کی حقیقی فطرت کا ثبوت ہے جو دل میں ہے، کیونکہ وہ ایمان جو دل میں ہے عملی طور پر میں کہوں گا نیک کاموں میں ظاہر کیا جائے گا، لیکن گناہ گار ایمان کے وسیلے راست باز ٹھہرتا ہے۔ فقط ایمان ہی بچاتا ہے اور فقط ایمان ہی راست باز ٹھہراتا ہے۔ مسیح کی ذات کے کافی ہونے پر ایمان لانا، لیکن ایمان جو بچاتا اور پاک کرتا ہے کبھی اکیلا نہیں ہو سکتا، بلکہ ضرور ہے کہ اس کے ساتھ نیک اعمال بھی ہوں۔ سو نیک اعمال ایمان کی سچائی کا ثبوت ہیں۔ مطلب کہ پہلے دل کو مسیح کے صلیبی کام کے وسیلے سے ایمان کے ذریعے پاک ہونا چاہیے، تاکہ مسیح کے صلیبی کام کے وسیلے ہم خدا کے آگے راست باز ٹھہریں، اور پھر اس پاک دل کے اندر سے نیک اعمال نکلیں گے جو خدا کی نظر میں مقبول ہوں گے۔ آپ کا اور کہنے کا یہ نہ مطلب صرف ہے؟ کہ یہ اقرار کرنا کہ میں نے خدا کے خلاف گناہ کیا ہے، بلکہ اقرار کر کے گناہ کو ترک کرنا ہے۔ اس سے مراد توبہ کے موافق پھل لانا ہے، اور توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کا اعتراف کریں۔ توبہ یہ ہے کہ اعتراف کرنے کے بعد ہم اپنی گناہوں والی راہ کو ترک کر دیں۔ صحیح۔ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ ایسے شخص کی طرح جو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اسے ایک بیماری ہے اور ایک ایکس رے کی ضرورت ہے، اور ایکس رے میں بیماری آتی ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ شکریہ ادا کیے بغیر گھر چلا جائے، بلکہ اسے ڈاکٹر کے پاس پھر جانا پڑے گا تاکہ اس بیماری کو اس کے بدن سے دور کرے۔ 15ویں آیت پر آتے ہیں۔ 15ویں اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، مسکینوں پر شریر حاکم گرجتے ہوئے شیر اور شکار کے طالب ریچھ کی مانند ہے۔ بے عقل حاکم بھی بڑا ظالم ہے، لیکن جو لالچ سے نفرت رکھتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی۔ ان آیات کی وضاحت کیجیے۔ یہ اچھی باتیں ہیں جن کے معنی لغوی بھی ہیں اور حقیقی زندگی میں علمی بھی، اور ایک روحانی مطلب رکھتی ہے۔ شیر بھوکا ہو تو گراتا ہے اور ریچھ بھوکا ہو تو حملہ کرتا ہے، اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب غریبوں پر حکومت کرنے والا شیر ہو تو وہ قوم کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر قربان کر دیتا ہے۔ میرا ماننا ہے بھائی عیاد کے لوگوں اور قوموں کی تاریخ شروعات سے لے کر آج کے دن تک یہی کہتی آئی ہے کہ رہنما اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک یا دوسرے طریقے سے، جسے سیاسی دولت کہا جاتا ہے، جیسے معاشی بگاڑ کا نام دیا گیا ہے، جسے تسلط کی خرابی کہا جاتا ہے۔ بہت سے نام ہیں۔ یہ تمام باتیں یہی جتاتی ہے کہ خدا سے دوری کے سبب انسانیت کی حالت ایسی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ایک روز آئے گا جب مسیح دنیا پر سلطنت کرے گا، تب لوگ مختلف قانون دیکھیں گے۔ تمام انسانی نظام بیکار ہیں جب تک کہ مسیح آ کر انہیں درست نہ کر دے۔ مسیح جب اس دنیا میں آیا اس نے تمام نظام سلطنت کو ہم پر ظاہر کیا تھا، جبکہ اس نے ہمیں نہ صرف اپنی باتیں بلکہ اپنی زندگی کے وسیلہ تعلیم دی۔ دینا لینے سے مبارک ہے۔ یسوع نے کہا، اچھا چرواہا میں ہوں، اور اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو قربان نہیں کرتا۔ وہ اس لیے ان کا دودھ نہیں نکالتا کہ اس سے روپیہ بنائے، بلکہ اچھا چرواہا یوحنا 10ویں باب کی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، اور مسیح نے ایسا ہی کیا۔ اس نے نہ صرف یہ کہا بلکہ صلیب پر ایسا ہی کیا۔ لہٰذا آج ضرورت ہے کہ خدا کی کلیسیا میں ایسے اصول دکھائی دیں جو اس کی سوچ کے مختلف ہوں، اور اس لیے ہر کوئی جس کے پاس حکمت ہے اور خدا کی کلیسیا میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے، اسے بائبل کی ان باتوں کو بڑے غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے، اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ، ان کے مالک یا بادشاہ بن کر نہ بیٹھو، بلکہ گلا کے لیے نمونہ بنو، ناجائز نفع کے لیے نہیں۔ خداوند کی خدمت کرنا اوروں پر حکمرانی یا سلطنت کرنا نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے بالا تر ہیں اور وہ آپ کے ماتحت ہیں، بلکہ یہ خدمت ہے۔
اور اس سے پیشتر کہ ہم آگے بڑھے، ایک بات نے میری توجہ حاصل کی، اس نے اسے گرجتے ہوئے شیر کی تشبیہ دی، بالکل لیکن آپ نے ذکر کیا کہ محترم رہنما گرجتے ہوئے شیر کی نہیں بلکہ چرواہے کی مانند ہے۔ چرواہے کی فرق ہے، یہاں تک کہ ہم کلیسیا کی جماعت میں دیکھتے ہیں کہ ایسے رہنما ہیں جو راستے سے بھٹک گئے ہیں اور وہ واقعی گرجتے ہوئے شیر کی مانند ہے، پھاڑنے والے ہیں، لوگوں کو روندنے والے، اور ایسے کم لوگ ہیں جو بھیڑوں کے چرواہے ہیں۔ آگے بڑھیے۔ جی، لیکن اس لیے وہ یہاں کہتا ہے کہ بے عقل حاکم بھی بڑا ظالم ہے، جو سمجھ نہیں رکھتا وہ بڑا ظالم ہے، اور در حقیقت اس کا اطلاق نہ صرف روسا یا سرداروں پر ہوتا ہے بلکہ کمپنیوں کے مالکوں اور مینیجرز پر بھی ہوتا ہے، اور یہ زندگی کا اصول ہے کہ جو شخص دوسروں پر اختیار جماتا ہے لوگ اس کے پیٹھ پیچھے اس کے خلاف باتیں کہتے ہیں۔ در حقیقت اس سے اس شخص کو اور اس کی کمپنی کو بطور مینیجر کو اس سے نقصان ہوتا ہے، اور وہ اس سے ناواقف ہوتے ہیں، شاید وہ اس کے منہ پر کچھ اور بولتے ہوں اور حقیقت میں کچھ اور، لیکن محبت دینا اور بانٹنے کی خواہش اور حلیمی اور فروتنی بڑی برکت ہے۔ میں مزید کہتا ہوں کہ لیکن جو لالچ سے نفرت کرتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی، صحیح۔ اور اس کا اطلاق ایمانداروں اور غیر ایمانداروں پر صحیح، ہوتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت باتیں۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا سوال 29ویں باب کی پہلی آیت سے متعلق ہے۔ لکھا ہے، جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے ناگہان برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی، اس آیت سے کیا مراد ہے؟ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ خدا کا صبر لامحدود نہیں اور فضل کا دن ختم ہونے والا ہے۔ فضل کا دروازہ کھلا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ بند کر دیا جائے گا، اور پولس رسول رومیو کے خط میں گناہگاروں کو خبردار کرتا ہے تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے۔ خدا کی مہربانی تجھے توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس کے قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے عذاب کما رہا ہے، جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ خدا گناہگار کے ساتھ بہت ہی فضل کے ساتھ پیش آتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے دل کو سخت کرتا ہے تو گردن کش بنتا ہے اور جواب دینے کو راضی نہیں ہوتا، تو خداوند اسے ہمیشہ موقع دیتا رہے گا۔ لیکن اگر تمام مواقع ختم ہو جائیں تو خداوند کا فضل ہمیشہ اس کی کشتی نہ لڑتا رہے گا۔ صحیح۔ اور جو شکستہ دل کے پاس خداوند کے پاس جاتا ہے شفا پاتا ہے، وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے، لیکن وہ جو خداوند کی عدالت میں شکستہ حال ہوگا اس کے لیے اس کے پاس کوئی شفا نہیں۔ بھائی اسحاق 29ویں باب کی 5ویں آیت میں وہ کہتا ہے، جو اپنے ہمسایہ کی خوشامد کرتا ہے اس کے پاؤں کے لیے جال بچھاتا ہے۔ خوشامد ہو یا تعریف ہو، اس میں کیا غلط ہے؟ بھائی ایاد، میرا ماننا ہے کہ جیسا ہم بائبل سے سمجھتے ہیں کہ خوشامد اور تعریف میں اور دوسروں کو حوصلہ دینے اور تحریک دینے میں فرق ہوتا ہے۔ جی، بائبل ہمیں حوصلہ افزائی کرنے کی نصیحت کرتی ہے، سو لکھا ہے کہ کم ہمتوں کو دلاسا دو، ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو، مطلب ہے کہ دوسرے کو حوصلہ دو، خاص کر جب میرا بھائی کوئی اچھا کام کرے، مجھے اس کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، لازمی سچائی سے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ اس کام کو جاری رکھے۔ اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے تاکہ میں اس کو بتا سکوں کہ وہ صحیح کر رہا ہے اور خداوند اس سے خوش ہے۔ لیکن تعریف اور خوشامد میرا خیال ہے دنیاوی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی اور کی خواہش امید کر رہا ہے، کوئی ایسا جس کی باتوں سے شہد ٹپکتا ہے، یہ سنجیدہ ہے، اور میرا ماننا ہے کہ کوئی محبت، دوستی یا سچائی کے سبب کسی کی خوشامد یا تعریف نہیں کرتا کہ اسے یہ بتائے کہ وہ لاجواب ہے، اور یہ کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کیا کیا۔ لیکن ایسا ہوتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو وہ ایک جال بچھا رہا ہے، یقیناً ایسا ہوتا ہے، ورنہ اس دانا نے یہ بات نہ کہی ہوتی کہ جو اپنے ہمسایہ کی خوشامد کرتا ہے وہ شہد میں ڈوبی ہوئی باتیں کہتا ہے۔ جو اس کی خوشامد کی باتیں ہیں بھلے ہی وہ سچ ہوں تو بھی ان میں خوشامد کا شہد بھرا ہے، اس کے پاؤں کے لیے جال بچھاتا ہے، وہ اسے خوش فہمی میں رکھتا ہے اور اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ اور یہی ہیرودیس کے ساتھ ہوا، صحیح، جب انہوں نے اسے کہا یہ تو خدا کی آواز ہے، نہ انسان کی، اور اس کے پیچھے کی سچائی یہ ہے کہ انہیں اس کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اسے خوش فہمی میں مبتلا کیا کیونکہ ان کے ملک سے، اس بادشاہ کے ملک سے رسد آئی تھی، بالکل، سو وہ خوش فہمی میں مبتلا ہوا اور خود کو حقیقی خدا سمجھنے لگا۔ بالکل۔ کلیسیائی جماعت میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جاننا چاہوں گا۔ کام کو، ملازمین کو، مینیجرز کو چھوڑ دے، کلیسیائی جماعت میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟
افسوس بھائی یاد ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار، جس کی وجہ بائبل کی سطحی روحانی تعلیم ہے اور یہ وسیع پیمانے پر پھیلی ہوتی ہے۔ ہم روحانی طور پر کوئی بہت سادہ سا کام کر سکتے ہیں جو بہت سے سادہ یا سطحی لوگوں کی نظر میں بہت اعلیٰ ہو سکتا ہے، اور وہ ہماری تعریف، خوشامد یا مدح کرتے ہیں، جیسے واہ کیا بات ہے آپ کی۔ کبھی کبھار آپ بڑی عجیب باتیں سنتے ہیں، وہ آپ سے کہتے ہیں آپ کی خدمت کمال ہے، آپ کا کلام بہت حیرت انگیز ہے، بہت لاجواب ہے، ایسی باتیں جو حوصلہ افزائی کی حدود سے باہر ہیں اور مسیحت یا بائبل کے انداز سے ہٹ کر ہے جس سے ہم واقف ہیں۔ ایسی باتیں سننے والوں کو نقصان پہنچاتی ہے، اور کبھی کبھار یہ باتیں اسے فخر دیتی ہے۔ فخر میں مبتلا کرتی بالکل۔ ہیں، پھر وہ کسی کی نہیں سنتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے پیروکاروں نے اپنی ہی ایک پارٹی بنا لی ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں حق بجانب ہونا ہے، اور ڈاکٹر فیاض اس پر ہم سے متفق ہے کہ ہمیں حوصلہ افزائی اور خوشامد میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ حوصلہ افزائی اچھی اور ضروری ہے۔ جیسے کہ ایک جوان جس کی ابھی شروعات ہے، اس نے بائبل کی اسٹڈی شروع کی تو ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ لیکن بہت بار ہم لوگوں کو کہتا سنتے ہیں کہ ایسوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں، وہ پھول جائیں گے، خود پر فخر کریں گے اور خود کو کچھ ماننے لگیں گے۔ پر بائبل بتاتی ہے کہ جب میں کچھ اچھا دیکھوں تو حوصلہ افزائی کروں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نہیں یا غلط؟ بالکل صحیح۔ اگر آپ وہ حوصلہ افزائی پانے والا جوان ہو تو مجھے بھی ذاتی دانائی سے چلنا ہے تاکہ میں یہ محسوس نہ کروں کہ میں سب سے لائق صحیح۔ ہوں۔ یشوا جنگ پر جایا کرتا تھا بالکل اور فتح مندی پاتا تھا، بالکل اور فتح یاب ہونے کے بعد جلجال جلجال کے مقام کو جاتا، کیونکہ جلجال خود کو جانچنے اور پرکھنے کا مقام ہے۔ اگر مجھے خداوند ایک کامیاب کام میں استعمال کرتا ہے اور بھائی میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آمین، حوصلہ افزائی کے لیے، لیکن مجھے لوٹ کر خداوند کے پاس ہی آنا ہے، ورنہ خداوند مجھے اپنے حال پر چھوڑ دے گا اور اس کے بعد وہ مجھے حلیم کرے گا اور توڑے گا اور اپنے آگے جھکنا ایک سکھائے گا۔ بار یشوا جلجال کو نہ گیا، تب مسئلہ شروع ہوا اور اسے ائی کے سامنے شکست ہوئی کیونکہ وہ جلجال جانا بھول جبکہ گیا۔ آئی ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ چھوٹا سا۔ آپ دونوں کا شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے، بہت ہی شاندار باتیں۔ چلیے اب مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ اہم تعلیم یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنا بہت اچھی بات ہے، بلکہ میں اپنے الفاظ کو جانچنا اور خداوند کے حضور گھٹنوں کے بل انہیں پرکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح، زبردست۔ مجھے محتاط رہنا ہے، اگر کوئی مجھے متعدد بار ملامت کرے تو مجھے اس ملامت پر غور کرنا ہے اور اس کے لیے خداوند کے پاس جانا ہے، لیکن اپنے دل کو سخت نہیں کرنا اور یہ نہیں سوچنا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں تاکہ بالآخر میں بری طرح سے گر نہ پڑوں۔ صحیح۔ جب کوئی گناہ یا ایسی بات ہو جائے جس سے خدا کو جلال نہیں ملتا تو مجھے فوراً اس کا اقرار کرنا ہے تاکہ میں اپنی زندگی میں کامیابی پاؤں اور اس رفاقت میں واپس جاؤں۔ صحیح، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے، خادمین کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج میرے اور آپ کے لیے خداوند کا یہ پیغام ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ اگر ہم خود کو جانچیں اور معلوم کریں کہ ہم میں اچھائی ہے یا نہیں تو خاموش مت رہیں۔ ایسی بات کو اپنے اندر قائم رکھنے سے ہم اپنی زندگی کو تباہ کر لیں گے۔ خدا کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ وہی ہے جو آپ کے ننگا ہونے پر آپ کو ڈھانکتا ہے، وہ آپ کے ننگے پن کو دور کرتا ہے، وہ آپ کو ابدی کفارے سے ڈھانپ لیتا ہے اور آپ کو نجاست سے مبلس کرتا ہے اور آپ کو راست بازی کی پوشاک پہناتا ہے۔ اپنے گناہ پر خاموش نہ رہیں، کیونکہ داؤد کہتا ہے جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کراہنے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، لہٰذا آئیں اور خود کو اس کے سامنے انڈیل دیں، اپنا دل اس کے سامنے انڈیلیں، تو میرا ایمان ہے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔